नाज़रीन کرام अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मसरूर और प्रोग्राम है रोशनी सबके लिए। आज हम एक बहुत बड़ी शख्सियत की हयात पर आपकी ज़िंदगी के वो कारनामे के जिन्होंने इंसानियत को एक रुख दिया, इंसानियत की खिदमत करने का, दीन को समझने का। असल में ये जो आज कल यानी फ़ी ज़माना हम बड़ी बड़ी किताबें, ज़ख़ीम किताबों को देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, उनसे फैज़ हासिल कर रहे होते हैं, ये हमारे अकाबरीन की मेहनत शाफ़ा है, उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज हम तक इल्म जो है वो बेहतरी के साथ मुंतकिल हुआ है। उन्होंने तहक़ीक़ फरमाई, उनकी तहक़ीक़ के ज़रिए इल्म की जहतों को हमने समझा है और आज भी हम समझ रहे हैं। एक वक्त था कि जब पर्शियन ज़बान यानी फ़ारसी ज़बान जो है वो दुनिया में किसी भी शख्स की इल्मियत, काबिलियत या उसकी तालीम के एतबार से, इल्म के एतबार से एक सनद समझी जाती थी। आज भी ऐसा है, क्योंकि अगर हम अदब को देखें, अदब के साथ साथ अगर हम देखें कि हमारे दीन के निस्बत से जिन अकाबरीन ने काम किया, तसनीफ़ उन्होंने मुरतब की या तसनीफ़ फरमाई, उन अकाबरीन ने फ़ारसी और अरबी ज़बान में बहुत ज़्यादा इस इल्म को हम तक मुंतकिल किया। आज हम तराजुम की शक्ल में भी इस इल्म को हासिल कर रहे हैं और आज जिस शख्सियत की निस्बत से हम इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, वो शख्सियत हैं हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अपनी तहक़ीक़ के ज़रिए, अपनी इल्मियत के ज़रिए हम तक दीन का इल्म एक बहुत करीने और सलीक़े से पहुँचाया और आज जिसको हम अपनी विरासत समझते हैं, ये विरासत हम तक मुंतकिल हुई ऐसे ही अकाबरीन के ज़रिए, जिनमें हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का नाम अव्वलीन सफ़ में आता है। आज इस निस्बत से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो मोहतरम शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं, उनमें पहली शख्सियत जिनका मैं तारुफ़ करवा रहा हूँ रोशनी सबके लिए में, आप बाकायदगी के साथ इनको सुनते हैं, इनसे सीखते हैं, हम भी सीख रहे हैं और हमारे नज़दीक वो शख्सियात के जिनकी ज़िंदगी का मतमए नज़र यही हो कि वो दीन की तालीमात को किसी भी तरीक़े से, चाहे वो मुदर्रिस की हैसियत से हों, चाहे मुक़र्रिर की हैसियत से हों या मुतरज्जिम की हैसियत से हों या किसी भी मुसन्निफ़ की हैसियत से हों, जो दीन की तालीम को लोगों तक पहुँचाने का फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हैं, ऐसे मुअज़्ज़ज़ लोगों में शामिल हमारे साथ तशरीफ़ फरमा मोहतरम मुफ्ती अहमद सईद नूरानी साहब। मैं अस्सलाम वालेकुम कहूँगा, खुशामदीद सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। एक और मोतबर शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है आज के जय्यद आलिम दीन के, जिन्होंने इस प्लेटफार्म से भी यानी QTV के प्लेटफार्म से भी और इसके अलावा वही फिर तस्करा आ जाता है कि अपने कलम से, अपनी तावीज़ से जो लोग दीन की खिदमत कर रहे हैं, जो लोग उस नस्ल को तैयार कर रहे हैं कि जो नस्ल आने वाले वक्तों में इस दीन की आबियारी के लिए काम कर सके, ऐसी शख्सियात में सफ़े अव्वल में शामिल मोहतरम मुफ्ती ज़ैगम अली गर्देजी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मौजू भी सर इल्म के हवाले से है, अदब के हवाले से है, दीन के हवाले से, दीन की तालीमात के हवाले से और दीन की तालीमात की तजवीज़ के हवाले से, यानी हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह। तो हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की जो विलादत है और आपका ख़ानदानी पस मंज़र है, मैं चाहूँगा कि हम सबसे पहले वो जान सकें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका बेहद शुक्रिया कि इमाम ग़ज़ाली अलैहि रहमत के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आपने मौका अता फरमाया। हज़रत इमाम ग़ज़ाली अलैहि रहमत तारीख़ का एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने दीन इस्लाम की तज़वीज व इशाअत में भरपूर अंदाज में काम किया। हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह, आपका नाम, आपके वालिद मोहतरम का नाम और आपके दादा हुजूर का नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक पर था, मोहम्मद बिन मोहम्मद, फिर ऊपर परदादा का नाम बिन अहमद तूसी था। माशाअल्लाह। आप खरासान के एक ज़िला तूस में चूँकि पैदा हुए थे, उसी की निस्बत से आपको मोहम्मद बिन अहमद तूसी कहा जाता था और इमाम ग़ज़ाली तूसी भी कहा जाता था। अच्छा, आपके नाम के साथ हामिद भी तो है ना, अबू हामिद?
یہ اصل میں آپ کے القابات میں ابو یہ حامد الفاظ ہیں، بنت ابو حامد الغزالی، جی ہاں الغزالی، یہ آپ کے القابات میں ہے، اور آپ کے القابات میں حجت الاسلام کا لفظ بھی بطور لقب شامل کیا جاتا ہے۔ آپ کے والد محترم جو تھے وہ علماء میں تو ان کا شمار نہیں تھا، لیکن علم کی طلب جو تھی ان کے اندر بہت تھی، اور ان کی خواہش تھی کہ اگر میری یہ کمزوری رہی ہے تو میرا بیٹا ایک بہترین عالم بنے۔ کیا بات ہے، اس کے لیے انہوں نے واہ، اس دور کے جو بڑے بڑے علماء کرام تھے ان کی بارگاہ میں جاتے، وہاں پر دعائیں بھی کرتے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے بالخصوص یہ دعا کرتے کہ اللہ تو مجھے بیٹا عطا فرما اور پھر اس کو فقیہ بنا دے۔ یہ دعا جو تھی در حقیقت ان کی قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کی روشنی میں تھی کہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جب حضرت زکریہ علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو ایک مرتبہ حضرت زکریہ جو تشریف لائے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ انواع و اقسام کے جو کھانے موجود تھے، تو انہوں نے سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ اللہ رب العالمین نے جنت سے بھیجے ہیں۔ تو قرآن پاک کے الفاظ ہے کہ ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ اسی مقام پر کھڑے ہو کر حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ ماشاءاللہ، تو یہی تھا ان کے والد محترم اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا کرتے تھے کہ رب ذوالجلال مجھے پیارا بیٹا عطا فرما، پھر یہ دعا بھی ہوتی تھی پھر اسے فقیہ بنا دے۔ اچھا، تو ابھی آپ کی عمر کم تھی کہ آپ کے والد محترم کا وصال ہو گیا تھا، انہوں نے وصیت کی کہ میرا جتنا سرمایہ ہے، انہوں نے اپنے دور کے جو ایک فقیہ تھے اس دور میں، ان کے قریب تھے، دوست بھی تھے، ان سے کہا کہ یہ سرمایہ خرچ کر کے میرے بیٹے کو عالم بنا دیا جائے۔ کیا بات، تو امام غزالی اور ان کے دوسرے بھائی جو تھے ان کا نام احمد غزالی تھا، جی ہاں، ان دونوں کی تعلیم و تربیت پر وہ سرمایہ خرچ کیا گیا تھا کہ وہ ختم ہو گیا نا، تو ان کے استاد محترم نے ان کو وصیت کی، استاد محترم نے حکم دیا کہ اب کسی مدرسے میں داخل ہوا جائے۔ اس دور میں بھی یہ رواج ہوتا تھا کہ مدارس ہوتے تھے اور وہاں پر آنے والے طلباء کے اخراج و شہر کے رؤساء اور امراء ہوتے تھے وہ ادا کیا کرتے تھے۔ تو امام غزالی علیہ رحمت اور ان کے بھائی یہ اس دور میں پہلے تو ضلع طوس میں دینی تعلیم حاصل کرتے رہے، جب وہاں پر ان کی دینی تعلیم کی طلب مکمل نہ ہوئی، مزید آگے پڑھنے کا شغف جو تھا تو ایران میں تھی، جی ہاں، جی ایران میں، پھر وہاں سے آپ نے ہجرت کی، ایک دوسرے علاقے میں آپ گئے اور جرجان میں آپ تشریف لے گئے، جرجان سے پھر آپ نیشاپور کی طرف تشریف لے گئے۔ الغرض کے مختلف مقامات پر مختلف شہروں میں مختلف اساتذہ کرام کی بارگاہ میں بیٹھ کر آپ نے علم حاصل کیا، اور حضرت امام غزالی علیہ رحمت نے دین کی تزویج و اشاعت میں اہم کردار ادا کیا۔ ماشاءاللہ۔ سر محترم گردیزی صاحب، یہ عیسوی دسمبر 1111 عیسوی آپ کی جو ہے پیدائش ہے، تو آپ کا جو دور ہے وہ 5ویں صدی ہجری جو ہے اس کا نصف بنتا ہے تقریباً۔ اس دور کی جو حالات ہیں، سیاسی حالات ہیں اور معاشرتی سماجی حالات ہیں، وہ ارشاد فرمائیے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ شاہد بھائی۔ امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمہ، آپ کی ولادت کا اور آپ کا جو ایک زمانہ ہے اس میں ہم دیکھیں تو آپ کی ولادت 5ویں صدی ہجری کے نصف میں ہے، جی ہاں، اور وہ زمانہ ہے کہ جب عباسیوں کا زوال کا ایک دور چل رہا ہے اور سلجوقوں کا عروج کا ایک زمانہ ہے، اچھا، اور انتظامی معاملات میں بحران یا دیگر اس طرح کی خرابیاں وہ آتی رہتی ہیں، لیکن اصل جو خرابی اور بگاڑ ہوتی ہے وہ فکری، عملی، اعتقادی اور نظریاتی جو بگاڑ ہے وہ قوموں کی تباہی کا سب سے بڑا ایک سبب ہوتا ہے۔ تو امام غزالی علیہ رحمہ کی جب ولادت ہوتی ہے تو اس زمانے میں ہم دیکھیں تو مسلمان 3 طرح کے معاملات اور 3 طرح کے بڑے جو چیلنجز ہیں اس سے عالم اسلام کو سامنا ہے۔ اچھا، ایک فلاسفہ کا بڑا فتنہ ہے اور یونانی فلسفے کا ایک بڑا زور ہے، دوسرا باطنی تحریک اور اس سے عالم اسلام کو بڑا خطرہ تھا، اور تیسرا جو مسلمانوں کی جو بدعمالیاں ہیں اور اسلام سے جو دوری کا ایک سلسلہ ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، تو امام غزالی علیہ رحمہ کی جب ولادت ہوتی ہے تو پہلا سب سے بڑا جو فتنہ تھا وہ فلسفیوں کا فتنہ تھا، یعنی انہوں نے عقل کی بنیاد پر اسلام کو ناپنے تولنے کا سلسلہ شروع کر دیا، اور ان کا ایک نظریہ یہ تھا کہ اسلام کو جہالتوں کی وجہ سے اور اسلام ایک گندگی میں اور غلاظتوں میں اور اس پر غرض ایک طرح کی چڑھی ہوئی ہے، اور اس کو اگر صاف کیا جا سکتا ہے اور اس کو اصل شکل میں بحال کیا جا سکتا ہے تو وہ یونانی جو فلسفہ ہے اس کا واحد ایک معیار ہے کہ اسی کے ذریعے اس کو اصل جو اس کا ایک سلسلہ ہے، اس کا جو ایک طریقہ کار اس کے مطابق لایا جا سکتا ہے۔ اور ان کی اگر تحریک کا ہم دیکھیں، فلسفیوں کا جو ایک سارا زور و شور تھا وہ نوجوان نسل پر تھا، کیونکہ جو ذہنی طور پر پختہ ہیں اور بڑی عمر کے ہیں تو ان کو اپنے طور پر قائل کرنا، اپنے فلسفے کی طرف لانا ہی ان کے لیے بڑا مشکل تھا، کیونکہ ان میں ذہنی ایک پختگی ہے،
اور انہوں نے وہ ساری چیزیں، وہ سارے فتنوں کا سامنا کیا ہوا ہے، وہ حالات کی سنگینیوں کو بھی دیکھتے ہیں، اسلام کی حقانیت بھی ان کے سامنے مسلم ہوتی ہے. ان کچے اذہان کو پراگندہ کرنا ان کے لیے آسان تھا. چنانچہ سارا زور اسی پہ لگایا گیا، اور اس جو فلسفہ ہے اس کی بنیاد پر جو اسلام کے اصل جو عقائد تھے اس سے بھی انحراف کرنے کی کوشش کی گئی. یعنی اسلام کے لیے ایک بڑا خطرہ تھا. آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں جب بھی آپ نظر ڈالیں تاریخ پر کہ دین کو نقصان پہنچانے کے لیے، معاشرت کو نقصان پہنچانے کے لیے، سماجی خرابیاں پیدا کرنے کے لیے ٹارگٹ کیا جاتا ہے نوجوان نسل کو. ہم اس سلسلے کو گفتگو کے جاری رکھیں گے. حضرت امام غزالی آج کا ہمارا موضوع ہے. روشنی سب کے لیے میں ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں روشنی سب کے لیے میں. اور روشنی سب کے لیے میں آج ہمارا موضوع ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی احمد سعید نورانی صاحب اور محترم مفتی زیغم علی گردیزی صاحب. گردیزی صاحب، ایک تو آپ نے بتایا ہے کہ وہ جو یونان کا فلسفہ ہے وہ اس دور میں جب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش اور آپ کا دور ہے اس دور میں، یعنی 5ویں صدی کے نصف میں یہ ایک فتنہ تھا، یہ ایک پرابلم تھا. اور اس کے علاوہ آپ فرمائیے سر. جی شاید بھائی، دوسرا بڑا فتنہ جو فلسفیوں سے بھی بڑا خطرناک ایک فتنہ تھا وہ باطنی تحریک کا تھا. باطنی تحریک کا. اور انہوں نے یہ وہ سارے لوگ تھے جو جنہوں نے اسلامی سلطنتوں سے مرعوب لوگ تھے، یا ان کے علاقے ایسے رؤساء اور ایسے سردار تھے جن کی جو سلطنتیں یا جن کے علاقے وہ مسلمان ممالک نے ان سے چھین لیے تھے، ظاہر ہے ان کے کفر اور بت پرستی اور ظلم و ستم کی وجہ سے. تو یہ سارے ایسے افراد تھے کہ جو اپنی طاقت اور اپنی حیثیت کے بلبوتے پر وہ ساری چیزیں حاصل نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے ایک راستہ یہ اختیار کیا کہ کسی طرح سے عوام کے ذہنوں کو پراگندہ کیا جائے اور اپنی تحریک کے بلبوتے پر جو بادشاہان وقت ہے ان تک رسائی حاصل کی جائے، ان کو کسی طرح سے اپنے زیر اثر کیا جائے. چنانچہ امام، اور پھر سب سے بڑا خطرہ کیا تھا کہ ایک تواتر و توارث کے ساتھ جو اصطلاحات، شرعی جو اصطلاحات ہیں، جس طرح نبی کی اصطلاح ہے، رسول کی اصطلاح ہے، حج و زکوٰۃ کی اصطلاح ہے، دیگر اصطلاحات شرعیہ ہیں، ان کا الگ استعمال. یعنی وہ ان کا اعتقاد یہ تھا کہ ہر لفظ کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے. اور ظاہر وہ ہے جو عام عوام بھی جانتے ہیں، اور باطن صرف وہی جانتے ہیں جو عقلاء ہیں، جو علماء ہیں، جو علوم و عرفان حاصل کرنے والے لوگ ہیں، صرف انہی تک رسائی حاصل کر پاتے. تو اس کے ذریعے انہوں نے بھی نوجوان نسل کو ٹارگٹ کیا. اور اس قدر جو عباسی دور حکومت میں دیکھیں یا سلجوقوں کے دور میں دیکھیں، اس قدر ان کا ایک سلسلہ تھا. علامہ ابن جوزی فرماتے کہ جو شخص اثر تک اگر گھر نہ آتا تو اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لیا جاتا، یہ سمجھ لیا جاتا کہ وہ باطنیوں کے ہتھے چڑھ گیا. یعنی اتنا ان کا زور تھا. اور نظام الملک اور دیگر کئی بادشاہوں کو انہوں نے قتل کیا. اچھا، اب ان دونوں کا ٹارگٹ نوجوان، تو اس سے سماجی برائیاں تو جنم لینی ہیں. اور پھر اسی کے لیے امام غزالی علیہ السلام نے جہاں فلسفیوں کا رد فرمایا، باطنی تحریک کا رد فرمایا، تو عملی جو خرابیاں تھی، کیمیائے سعادت آپ نے تحریر فرمائی، مناج العابدین ہے، احیاء العلوم ہے، مکاشفۃ القلوب ہے، یعنی یہ تینوں خرابیوں کو دور کرنے کے لیے امام غزالی نے اپنے بھرپور کردار. اچھا، یہ سب جو ہے یہ تو اس دور کی بات ہوگی نورانی صاحب کہ آپ کی پیدائش، آپ کا خاندانی پس منظر. اب ہم وقفے میں بات بھی کر رہے تھے، یہ جو الغزالی ہے یہ پیشہ، کیونکہ وہ سود کاٹنا پیشہ تھا، اس لیے الغزالی یعنی صاحبزادے جو ہیں ابو محمد حامد ابن محمد الغزالی، جو ہم نام تاریخ میں پڑھ رہے ہیں. تو اب سر بات یہ ہے کہ تعلیم کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور تعلیمی سفر جو ہے وہ کیا ہے آپ کا، یعنی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا؟ حضرت امام غزالی علیہ رحمت نے ابتدائی تعلیم تو اپنے ہی ضلع یعنی کہ طوس میں حاصل کی تھی انہوں نے، لیکن ظاہر ہے کہ ابتدائی تعلیم کے بعد جب آپ کے شغف آگے بڑھے اور آپ کو مزید ایک جذبہ ہوا علم حاصل کرنے کا، تو آپ نے وہاں سے خراسان کی طرف سفر کیا. اچھا. اور خراسان سے اب جرجان تشریف لے کر گئے. جرجان میں ابو نصر اسماعیلی علیہ رحمت کے پاس آپ نے تقریباً 5 سال کا عرصہ گزارا. اور اس دور میں سلسلہ یہ ہوتا تھا، ایک رواج تھا عام طور پر کہ طلبہ جو تھے وہ نوٹس تیار کرتے تھے، اساتذہ کرام جو پڑھاتے تھے وہ تحریر کرتے، اس کو تعلیقات کے لفظ سے یاد کیا جاتا تھا. تو امام غزالی نے وہ تعلیقات اپنے استاد محترم کی تیار فرمائی. اس کے بعد جب آپ واپس آ رہے تھے اپنے علاقے میں ملاقات کے لیے، تو ہوا یہ کہ راستے میں ڈاکو پہنچ گئے اور ڈاکہ ڈالا تو وہ تعلیقات بھی انہوں نے چھین لی. آپ ان کے سردار کے پاس گئے اور آپ نے جا کے فرمایا کہ میری تعلیقات جو ہیں وہ اگر مجھے واپس کر دی جائیں تو میں نے 5 سال
اس کے لیے صرف کیے ہیں بہترین علم حاصل کرنے کے لیے، اور آج میں اس علم کے مجموعے کو لے کر جب اپنے علاقے میں واپس جا رہا ہوں تو وہ یہاں پر چوری ہو گیا، تو اس نے ڈاکو نے ایک بہترین کمال کا جواب دیا۔ سردار نے کہا کہ اے غزالی، آپ نے کیسا علم حاصل کیا ہے جسے کسی نے چوری کر لیا؟ اچھا، کیسا علم ہے یہ؟ فرماتا ہے کہ یہ جملہ میرے ذہن میں رچ بس گیا، الغرض کہ میں اپنے علاقے میں جب واپس آیا تو میں نے 3 سال لگائے مسلسل اور ان تعلیقات کو حفظ کیا، انہیں ازبر کیا، اور فرماتا ہے کہ جب میں نے حفظ کر لیا نا اس کے بعد میں مطمئن ہو گیا کہ اب میرا علم چوری نہیں ہو سکتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جرجان سے جو آپ نے تعلیمات حاصل کی، اب ذہن اس سے بھی آگے جانے کی کوشش میں تھا، اور آپ کا جو علم کی طلب تھی، وہ کشش تھی، وہ پوری نہ ہوئی، تو مزید آپ پھر نیشا پور تشریف لے گئے، اور اس دور میں نیشا پور کا علاقہ جو ہے یہ بغداد سے زیادہ علمی قابلیت رکھتا تھا، اور کئی بڑی شخصیات جو ہیں ان کے ریفرنس میں نیشا پور کا تذکرہ ملتا ہے۔ امام الحرمین کا تذکرہ بھی وہاں پر ملتا ہے کہ وہ نیشا پور میں اس دور میں تعلیمات دے رہے تھے، وہ بغداد سے زیادہ تھا، حتیٰ کہ جامعہ نظامیہ جو بغداد کا معروف جامعہ تھا وہ بھی پروان چڑھنے کے عمل میں تھا، اور امام غزالی نیشا پور میں تعلیمی قابلیت حاصل فرما رہے تھے۔ تو نیشا پور میں آپ نے تعلیمی قابلیت حاصل کی، بہترین انداز میں علم حاصل کیا، الغرض کہ یہاں سے آپ علم کا ایک مجموعہ لے کر جب بغداد میں تشریف لے کر گئے تو امام غزالی کی شخصیت نکھر کر لوگوں کے سامنے آ چکی تھی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، نکھر کر ایسے سامنے آئی گردیدی صاحب کہ 34 سال میں آپ دنیا کے سب سے بڑے مدرسے، سب سے بڑی جامعہ، سب سے بڑی درسگاہ کے آپ جو ہے محتمم بن گئے، سربراہ بن گئے۔ یہ بہت بڑا اچیومنٹ نہیں تھا کہ 34 سال کی عمر میں آپ جو ہے وہ اس مرتبے پر فائز ہوتے ہیں؟ ارشاد فرمائیے سر۔ شاہد بھائی، جس طرح امام الحرمین علامہ جوینی علیہ رحمہ آپ کا تذکرہ ہوا، تو آپ کا جب وصال ہوا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ کمال، اور جو آپ کے استاد گرامی بھی ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت اور وہ کمال عطا فرمایا تھا کہ اس وقت بادشاہان وقت بھی آپ کے زیر اثر رہتے تھے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ وجاہت اور وہ کمال اور وہ علمی دبدبہ اور رعب عطا فرمایا تھا۔ یعنی علماء کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ کسی کے جو چوکھٹ پہ ان کا آنا جانا اس طور پہ نہ ہو کہ وہ منفعتیں اور یہ ساری چیزیں ہیں، بلکہ ان کا معاملہ یہ ہو کہ وہ دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، دین کے نفاذ کے لیے اور بادشاہان وقت کی اصلاح کے لیے ان کا آنا جانا، ان کا یہ سارا سلسلہ رہے، اور بادشاہ کو اپنے ماتحت رکھیں، اپنے زیر اثر رکھیں، یہ نہ ہو کہ اس کے ماتحت بن کر اس کی ہاں میں ہاں، اس کی نہ میں نہ، اور اس کی مرضی اور منشا کے مطابق ان کے سارے معاملات ہو جائیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بدترین فقیر وہ ہے جو بادشاہ کے دروازے پہ ہو، یعنی اس کی چاپلوسی اور اس کی خوشامد کرنے کے لیے ہو۔ امام غزالی رحمہ کے استاد گرامی کا جب انتقال ہوا امام الحرمین کا، تو اب سب سے بڑا جو اس زمانے میں ایک مسئلہ یہ تھا حکومتی حلقوں میں کہ اب کس کو مدرسہ نظامیہ کا محتمم بنایا جائے، کیونکہ وہ صرف محتمم ایک ادارے کا نہیں ہے بلکہ وہ قاضی القضاء ہے، وہ چیف جسٹس ہے، اور وہی اس نے سارے فیصلے کرنے ہیں۔ بادشاہ بھی اگر کوئی کام کرے گا تو ان کی اجازت اور ان کی رائے لے کر وہ کام کریں گے۔ اب چونکہ امام غزالی علیہ رحمہ اپنی جو علمی آپ کے مناظرے تھے اور باطنی تحریک کے خلاف، فلسفیوں کے خلاف، یہ ساری چیزیں وہ بادشاہ نے وقت کے سامنے تھی، اور نظام الملک جو بادشاہ تھا اس کو بھی یہ ساری چیزیں، آپ اس وقت تک یہ تینوں کتب تصنیف فرما چکے تھے؟ جی، آپ کا اس سے پہلے ہی اصلاح معاشرہ کے لیے، اصلاح عقائد و اعمال کے لیے اور اصلاح نظریات کے لیے آپ کا بھرپور کردار آپ نے اس سے پہلے ادا کیا تھا، اور بادشاہ کے دربار میں آپ کے اس عہدہ سنبھالنے سے پہلے بھی اگر کوئی کتنا ہی مشکل مرحلہ کیوں نہ ہوتا، امام غزالی علیہ رحمہ کو اس کے لیے پیش کیا جاتا۔ یعنی اسلام کے خلاف کبھی بھی اگر کوئی فتنہ سر اٹھاتا امام غزالی اپنے زمانے کے امام الحرمین کے انتقال کے بعد، آپ کے وصال کے بعد، سب سے بڑی جو علمی شخصیت ہے وہ امام غزالی علیہ رحمہ۔ اب سارے حکومتی جو حلقے تھے آپ کے نام پہ اتفاق ہوا اور آپ کو مدرسہ نظامیہ کا محتمم بنایا گیا، اور صرف محتمم ہی نہیں بلکہ تمام معاملات میں، یعنی اگر سلجوقوں کا دور ہم دیکھیں تو کئی ایسے معاملات بھی رہے کہ ملک خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں، امام غزالی نے اپنا کردار ادا کیا، جہاں بڑے بڑے عمراء، بڑے بڑے وزراء وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور ان کی دسترس میں نہیں ہے کہ اس معاملے کو کسی طرح سے وہ خون کے بغیر اور خانہ جنگی کے بغیر اس کو حل کریں۔ امام غزالی وہاں اپنا کردار ادا فرماتے ہیں اور بغیر کسی خانہ جنگی کے ان معاملات کو ادا فرماتے ہیں۔ امن بھی ہے، علم بھی ہے، اپنا کردار، ہر معاملے میں اپنا کردار، یعنی عالم، اور پھر بلکہ اتنے بڑے عہدے کے باوجود آپ نے کبھی بھی اس چیز کا لحاظ نہیں رکھا کہ بادشاہوں کی ان کی منت سماجت، ان کی چاپلوسی کی جائے اور ان کی خوشامد کے لیے جائز و ناجائز کی تفریق کیے بغیر ان کی ہاں میں ہاں ملائی جائے۔ ایک مرتبہ آپ نے بادشاہ وقت کو آپ نے خط ارسال فرمایا،
آپ نے فرمایا کہ تمہارے معاملات کیا ہیں؟ مسلمانوں کی گردنیں وہ دکھ کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے جھکی ہوئی ہیں، اچھا، اور تمہارے گھوڑوں کی گردنیں وہ سونے اور چاندی کے جو جواہرات ہیں، ان کی وجہ سے، توق ہیں، ان کی وجہ سے، ان کے بار کی وجہ سے جھکی ہوئی ہیں۔ اچھا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تمہارے اس عمل کا تمہیں جواب دینا ہے کہ اگر تمہیں اللہ نے حکومت عطا فرمائی ہے تو وہ عوام کی اور رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم عوام کے جو معاملات ہیں اس کا حل کرو، عوام کی دہلیز پر ان کے لیے عدل و انصاف، ان کی جو بنیادی ضروریات زندگی اس کا خیال رکھو۔ تو امام غزالی نے باوجود اس کے کہ آپ کے پاس اتنا بڑا حکومتی عہدہ ہے، اور پھر ہم بزرگان دین کا معاملہ دیکھیں یا علماء، وہ علماء کے جو بادشاہوں کے دربار میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں، امام ابو یوسف ہیں، امام غزالی ہیں، یا باقی علماء ہم ان کو دیکھتے ہیں، تو وجہ صرف یہ ہے کہ کسی نہ کسی طور پر بادشاہوں کی اصلاح کی جائے، کیونکہ اگر بادشاہ کی اصلاح ہو جائے گی تو پورے ملک کی اصلاح ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا گیا نا الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں، بادشاہ سدھر جائے گا تو ساری رعایا سدھر جائے بڑی گی، اہم بات اور یہی اہم مقصد ہوتا ہے کہ کسی بادشاہ کے اگر قریب جاتے ہیں، ذاتی منفعت نہیں، ذاتی لالچ نہیں، ذاتی حرص و ہوس نہیں، جس طرح بعض لوگوں نے لکھ دیا کہ امام غزالی علیہ رحمہ معاذ اللہ حب جا کے ایک شوقین تھے، تو آپ تو جب تحصیل علم دین فرما رہے ہیں اس وقت بادشاہ آپ کے مدرسے میں آتا ہے اور سب بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں علم حاصل کر رہے ہیں، تو کوئی بچہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں عہدہ لینا ہے، فلاں مقصد میرا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ زمانہ طالب علم میں فرماتے ہیں کہ میں صرف اس لیے علم حاصل کر رہا ہوں کہ تاکہ اللہ کی مرضی اور نامرضی، یعنی اللہ کی مرضی کیا ہے اور اللہ کی مرضی کا خلاف کیا اس کو جان سکوں، تاکہ اس کے مطابق میں عمل کیا کر بات ہے سکوں۔ سر، اس گفتگو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک وقفہ ہمارے درمیان حائل ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، حاضر ہوتے ہیں۔ روشن سب کے لیے میں آپ کا میزبان شاہد مسرور، میرے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی احمد سعید نورانی صاحب اور محترم مفتی زیغم علی گردیزی صاحب۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے، اور ہمارے جو آئندہ پروگرام ہیں ان میں بھی انشاءاللہ ہم حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات پر، آپ کی تصانیف پر، آپ کی جو دینی خدمات ہیں ان پر، جو علمی اور ادبی خدمات ہیں ان پر بات کریں گے، اس دور پر، اس دور میں جو حالات تھے ان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اور جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ یہاں تک پہنچا کہ آپ کو 34 سال کی عمر میں جو عالم اسلام کا سب سے بڑی دینی درسگاہ ہے یعنی مدرسہ نظامیہ، آپ کو اس کا محتمم بنا دیا جاتا ہے۔ محترم نورانی صاحب، ہم اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں کہ آپ کو اس کی صدارت پر فائز کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، تو اب صدارت کا مطلب یہ کہ مکمل اختیار ہے دنیا کی سب سے بڑی دینی درسگاہ کا، اور یہ اختیار حاصل کرنے کے لیے اس وقت کے بڑے بڑے جو صاحب علم حضرات ہیں، علماء کرام ہیں، ان کی بھی خواہش ہے کہ ان کو بھی یہ مرتبہ ملے۔ لیکن ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ دستبردار ہو جاتے ہیں، اس صدارت کو، اس عہدے کو، اس منصب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جی، ارشاد فرمائیے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ حضرت امام غزالی علیہ رحمت کا تعلقات عامہ کا ترک کرنا یہ خود ایک عجائبات میں سے ہے۔ جی ہاں۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ عالم اسلام کی وہ معروف درسگاہ کہ جس کا 300 سال کے عرصے میں دور دور تک کوئی مقابل نہیں تھا، جامعہ نظامیہ، جی ہاں، وہ نظام الملک کے تحت آتا تھا، گورنمنٹ باقاعدہ اس کی سرپرستی کرتی تھی، اور اس دور میں اس کے اخراجات سالانہ 6 سے 7 لاکھ دینار ہوتے تھے، اور وہ گورنمنٹ پیمنٹ کرتی تھی۔ اچھا، اور اس کی صدارت کا منصب، جیسے صدارت یا وائس چانسلر کا منصب آپ کو جو پیش کیا گیا، اس وقت آپ کی عمر مبارک فقط 34 سال تھی، تو آپ نے اس منصب کو لیا، ادارے کے اندر بہترین خدمات سر انجام دی، لیکن آپ خود ایک مقام پر تقریر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جب اپنی ذات میں غور کیا نا تو مجھے احساس ہوا کہ سوائے حسیات اور بدیہات کے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، میرے علوم میں بھی فقدان ہے، میرے علوم کم ہے ابھی بہت، میرے اندر مزید حاصل کرنے کی کشش اور طلب پیدا ہوئی، اور فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں تعلقات عامہ سے ترک کر لوں، گریز کروں، اور میں اللہ کی ذات کو پانے کے لیے کوشش کروں۔ کیا بات ہے۔ تو پھر آپ نے 4 سال کا عرصہ بطور وائس چانسلر گزارا، اس کے بعد آپ نے اس منصب کو خیر بات کہہ دیا۔ روایت کے اندر جو آتا ہے، ابن خلقان نے اس کو تحریر کیا، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آپ
88 میں یعنی کہ 88 میں اس منصب کو خیر بات کہہ کے وہاں سے روانہ ہو. 84 میں آپ بیٹھے تھے منصب پر اور آپ نے 4 سال میں اور آپ نے اپنے چھوٹے بھائی امام احمد غزالی کو اپنے منصب پر اپنے نائب کے طور پر بٹھایا اور آپ وہاں سے روانہ ہوئے مزید علم کے حصول مزید علم کے حصول کے لیے ترویج کے لیے. یعنی کہ آپ اتنی بڑی درسگاہ کے وائس چانسلر کے منصب پر بیٹھنے کے بعد محسوس کرتے ہیں کہ ابھی علم اور بھی باقی ہے. اب وہاں سے روانہ ہوئے. سب سے پہلے تو آپ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے, اپنے حج بیت اللہ کا کیا پروگرام. اس کے بعد امام غزالی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ملک شام میں تشریف لے گئے اور دمشق کے جامع مسجد کے اندر آپ 2 سال اس کے مینارے کے اندر آپ چلے جاتے, اپنے آپ کو بند کر لیتے اور سارا دن مجاہدہ اور ریاضت کرتے. اور ایسا نہیں تھا کہ آپ نے علم سے یا علم کی تزویج و اشاعت سے قطع تعلق کر لیا. جو جامع مسجد اموی جو اس دور کی یونیورسٹی کہلاتی تھی وہاں کی, اس میں آپ 2 سال شام کو روزانہ درس دیا کرتے اور بڑے بڑے فضلاء علماء آپ کی درسگاہ میں بیٹھتے تھے, علم حاصل کرتے. 2 سال آپ وہاں پر رہے, پھر آپ وہاں سے تشریف لے گئے, آپ بیت المقدس میں گئے, آپ نے بیت المقدس میں بھی عبادت و ریاضت کی. پھر وہاں سے آپ مقام خلیل پر تشریف لے گئے جہاں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا مزار اقدس تھا. آپ وہاں پر تشریف لے گئے, آپ نے وہاں پر بھی مجاہدہ کیا, عبادت اور ریاضت کی, اللہ رب العالمین کے اسرار و جمالات کے کمالات کو حاصل کیا. پھر آپ وہاں سے نکلے, پھر آپ حج بیت اللہ کے لیے دوبارہ گئے اور طویل عرصہ آپ نے مکہ شریف کے اندر گزارا اور مکہ شریف میں طویل عرصہ گزار کر اللہ رب العالمین کی عبادت اور ریاضت کی اور اللہ رب العالمین کی ذات کی معرفت حاصل کی. آپ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ محمد بن غزالی جو اس منصب پر بیٹھا تھا اور آج کے محمد بن غزالی کے اندر فرق ہے. کیا بات ہے, جب معرفت حاصل ہو جائے جی ہاں, فرق تو پیدا ہونے گے. اچھا, یہاں گردیز صاحب ایک اور پہلو سامنے آتا ہے کہ آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ اس وقت یہ ایک تاثر دیا جاتا تھا کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں حصول جاہ آپ کی خواہش ہے, لیکن جب آپ مدرسہ نظامیہ کا جو ہے وہ منصب چھوڑ دیتے ہیں صدارت کا معتمم کی حیثیت سے, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اختیارات کو خیر بات کہنا جانتے ہیں, حصول جاہ آپ کا مقصد نہیں ہے. پھر مدرسہ نظامیہ کی بات ہوئی جس کی صدارت آپ کو سونپ دی گئی. ابھی مفتی صاحب نورانی صاحب فرما رہے تھے کہ اس وقت پر, یعنی ہم بات کریں 5ویں صدی ہجری کی, اس کے بھی نصف کی, کہ اس وقت پر 7 یا 6 لاکھ دینار اس کا خرچہ ہوا کرتا تھا جو حکومت برداشت کیا کرتی تھی. تو یہ آج ایک بہت بڑی رقم ہے. تو اس مدرسہ نظامیہ کی نسبت سے کچھ ارشاد فرمائیے. شاہد بھائی, تاریخ اسلام میں اگر ہم دیکھیں تو مدارس کا کردار ہمیں جا بجا نظر آتا ہے, اور یہ ہمارے دور سے کچھ پہلے تک اگر ہم دیکھیں تو حکومتوں کا بھی جو مطمع نظر ہوتا تھا علوم کے فروغ کے لیے, تو وہ مدارس کے ذریعے ہی علوم کا فروغ کیا جاتا تھا, اور مدارس کی 4 دیواری میں تمام طرح کے علوم پڑھائے جاتے تھے. یعنی آج ہم نے دینی اور دنیاوی علوم کو اس کی تفریق کر دی ہے. اگر مدرسہ نظامیہ میں دیکھیں تو وہاں فلکیات ہے, طبیعیات ہے, ریاضیات ہے, یہ سارے علوم بھی وہیں پڑھائے جاتے ہیں جہاں فقہ, فلسفہ اور دیگر منطق اور بلاغت, حکمت, یہ ساری چیزیں جہاں پڑھائی جاتی ہیں مدرسہ نظامیہ میں. اور اس کے علاوہ بغداد میں دیکھیں, نیشاپور میں دیکھیں, تمام مدارس میں یہی اس طرح کا نصاب پڑھایا جاتا ہے. اور امام غزالی علیہ رحمہ کی شخصیت میں بھی ہم دیکھیں تو یہ سارے علوم کا ہمیں مجموعہ نظر آتا ہے. اور ہر مدرسے میں, یعنی جب تک حکومتوں کی طرف سے, ریاستوں کی طرف سے مدارس کی اس طرح کی سپورٹ کی گئی اور اس سرپرستی کی گئی, مدارس کو باقاعدہ حکومتی طور پر چلایا گیا اور حکومت اس سلسلے میں فروغ علم کے لیے معاونت کرتی رہی, تو وہ اسلام کا شاندار اور سنہری دور تھا. یعنی باقاعدہ سے علوم کی ترویج و اشاعت کے لیے مدارس کا جو کردار تھا اس کو بھرپور, اس کو اجاگر کیا جاتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ مدرسہ نظامیہ کے فارغ التحصیل جو فضلاء ہیں, اپنے اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء, علامہ ابن عساکر ہیں یا شیخ سعدی علیہ رحمہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی, پھر امام غزالی کے بھی دروس کا یہاں سے ملتا ہے کہ امام غزالی نے باقاعدہ یہاں سے بھی تربیت حاصل کی, یہاں سے بھی علم دین حاصل کیا جو امام الحرمین سے آپ نے ان کے سامنے زانو تلمس طے فرمایا. تو اگر مدارس کو باقاعدہ سے اس طرح کا ان کے لیے اہتمام کیا جائے گا اور ان کو معاش کے سلسلے میں یا مال کے سلسلے میں ان کو بالکل بے فکر کیا جائے گا, تو یقیناً وہ اسلام کی ترویج و اشاعت میں, علوم کی ترویج و اشاعت میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. سر, آج کے پروگرام کی نسبت سے, آج کے موضوع کی نسبت سے ہم چاہتے ہیں کہ جو مجموعی طور پہ آپ کا ایک پیغام ہے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچے.
جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے، گفتگو جامعہ نظامیہ کے حوالے سے چلی اور یہاں تک پہنچی، اور امام غزالی علیہ رحمت کی شخصیت کا کردار بھی ہے۔ جی ہاں۔ اصل میں ماضی میں آج سے تقریباً اگر 50-60 سال یا 100 سال پہلے اگر ہم چلے جائیں تو سلسلہ یہ ہوتا تھا کہ جو دن میں مدارس ہوتے تھے وہ رات کو خانقاہیں ہوتی تھی۔ دن میں قال اللہ تبارک و تعالیٰ کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، اور رات کو وہاں پر اللہ کی صدائیں ہوتی تھیں۔ تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جب ظاہر اور باطن دونوں علوم ملتے تھے تو اس دور کے مدارس لوگوں کو علم سکھانے کے لیے اور دنیا کے ظاہری مراتب پر فائز کرنے کے لیے بڑے بڑے عہدیدار پیدا کرتے تھے۔ اس دور کے جو بڑے بڑے جسٹس کے عہدے ہوتے تھے، انصاف کے عہدے ہوتے تھے، وہاں تک پہنچانے کے لیے یہ کمالات حاصل ہوتا تھا۔ لیکن جب سے ہم نے خانقاہی نظام کو اور درس و تدریس کے نظام کو جدا کر دیا تو پھر ہمارے زوال کی طرف ہم چلے گئے۔ اب حضرت داتا صاحب کا دیکھ لیجئے، ان کا بھی یہی معاملہ ہوتا تھا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اگر آپ چلے جائیں تو دن میں وہاں پر مدارس ہوتے تھے، رات کو خانقاہیں ہوتی تھیں۔ اگر آج بھی ہم اس نظام کی آبیاری کر لیں تو یقیناً ہمارے مدارس اور ہماری یہ خانقاہیں آج ایسے شیوخ پیدا کر کے دے سکتی ہیں جو ملک و ملت کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے اہم ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ سر، مختصر پیغام ہم چاہتے ہیں آپ کا بھی۔ شاید بھائی امام غزالی کا اگر زمانہ دیکھیں تو اس میں جو الہادی اور طاغوتی قوتیں تھیں انہوں نے سارا زور نوجوان نسل پہ لگایا، اور امام غزالی کا بھی موضوع اور مخاطب وہ نوجوان نسل ہی ہے۔ اور امام غزالی نے آج اگر ہم امام غزالی کا تذکرہ کر رہے ہیں تو میسج سب سے بڑا یہ ہے کہ امام غزالی نے نوجوانوں کی تربیت کے لیے اور بچوں کی تربیت کے لیے بطور خاص، کیونکہ یہ مستقبل کے ہمارے معمار ہیں، تو امام غزالی کا ہدف یہی تھے اور امام غزالی کا ٹارگٹ یہی ہے کہ ان کے ذریعے، چونکہ یہ عالم اسلام کا مستقبل ہے، تو ہمیں اپنی نوجوان نسل کی فکر کرنی چاہیے ان کی تربیت کے لیے۔ امام غزالی نے جو احیاء علوم، آپ باقاعدہ اس میں اگر ہم دیکھیں تو نوجوان نسل کی تربیت کے حوالے سے، اصلاح کے حوالے سے آپ نے باقاعدہ باب باندھا۔ تو ہم اپنی نوجوان نسل، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ان ساری کتابوں کو اس کے نصاب میں شامل کریں۔ اس کے مطابق ہم اگر ان کی تربیت کریں گے تو زمانے کے فتنے یا دیگر اس طرح کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے سے، ان کی تعلیمات کے صدقے سے ہماری اولاد کو بھی صحیح انداز میں ان کی رہنمائی فرمائے گا اور ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ بہت شکریہ محترم مفتی احمد سعید نورانی صاحب، محترم مفتی زیغم علی گردیزی صاحب۔ ناظرین کرام، نوجوان نسل کے حوالے سے بات ہوئی کہ نوجوان نسل کو ٹارگٹ کر کے، یعنی ان پر فوکس کر کے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی تربیت کا اگر فریضہ انجام دیا جائے تو پھر نسلوں کی آبیاری بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد دین کی آبیاری بھی ہوتی ہے اور دین کا پرچم سر بلند ہوتا ہے، معاشرہ سنور جاتا ہے۔ معاشرہ سنورتا ہے تو تعلیمی اور علمی جو ہے وہ ستون بن جاتے ہیں بہت سارے۔ یہاں پر جو پروگرام کے آغاز میں بات ہوئی تھی کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کی خواہش یہ تھی اور انہوں نے اپنے ترکے میں سے بہت سارا پیسہ یا بہت سارے جو وسائل تھے وہ اس مقصد کے لیے وقف کر دیے کہ ان کے صاحبزادے کی بہتر طریقے پر علمی ترویج اور تربیت اور تعلیم ہو سکے۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب محترم نے بھی اپنے صاحبزادے پر، یعنی اپنی نسل پر ان کی علمی تربیت کے لیے توجہ فرمائی، اور یہ ہمارا بھی فرض ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہر دور میں، ہر نسل میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسی قداور شخصیات پیدا ہوں تو ہمیں اپنی نوجوان نسل پر توجہ دینی ہوگی، ان کی تعلیم اور تربیت کرنی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شاہد مسرور کو اجازت دیجیے۔